members of Pure Discussion Group. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में मोहतरम मीर लतीफ साहब अहमदीस मेंबर का और मोहतरम नईम शौकत चिश्ती साहब। और आज का मौजू गुफ्तगू है कि कुछ दिन पहले हजरत ईसा जी मसीह जी अलैहि सलाम की यौम पैदाइश के रिगार्डिंग, जो कि कुरान शरीफ की टीचिंग्स होंगी, उस रिगार्डिंग दोनों ने अपने बयानात दर्ज कराए थे, बट उसमें कुछ इख्तलाफात थे। तो उन मामलात को समझने के लिए हमने दोनों को इनवाइटेड किया है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेरा जो एक तजवीज़ है कि पहले खाकसार कुछ सवाल करेगा, क्योंकि मैंने उनके प्रोग्राम सुना हुआ है, उनके प्रोग्राम से हवाले से, और फिर उसके नतीजा में जो वो जवाब देंगे, कुछ जो सवाल पैदा होंगे वो फिर मैं करूँगा। ठीक है जी। कुछ सवाल तो ऑलरेडी मेरे ज़हन में हैं जो उन्होंने फरमाया है, जो उनका नुक्ता नज़र है उस सिलसिला में मज़ीद उसको वाज़े करने के लिए मेरा मकसद है कि सवाल करूं। मकसद समझाना है, कोई जीतना हारना नहीं है जी। उसके बाद साथ साथ बात चलती रहेगी। जी जनाब, मैं हाजिर हूँ। ठीक है, मैं हाजिर हूँ, आप बात करें, क्योंकि पहले गुफ्तगू आपकी हुई थी, उसके बाद जो कुछ मैंने बयान करना था वो कर दिया। अब आपके जो इतराज़ात हैं उस बात पे, या आपने जो बयान करना है वो करें, उसके बाद साथ साथ बात चलती रहेगी। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ इस दुनिया में रखे और इल्म में मजीद इजाफा फरमाए। इजाजत दें तो मैं जो मेरे ज़हन में सवालात हैं, आपने जो बयान फरमाया था वो मैं शुरू करूं। जी मीर लतीफ साहब, असल में क्योंकि ये मसला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का है, तो इस पे क्योंकि वो हमारा ना कोई असूली मसला है, ना कोई मनसूस मसला है कि ये हम कहेंगे कि ये तो नस आ गई। तो यहाँ पे जीतने हराने वाला तो जो बात आपने की है बात वही है, जीतने हराने वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो चीज आपने समझी है उसमें आप क्वेश्चन उठाएंगे तो मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा। तो आप शुरू करें जनाब। जी मोहतरम चिश्ती साहब, मैंने आपका प्रोग्राम सुना है, लेकिन उसमें आपने ये नहीं बताया कि आपके नजदीक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किस मौसम में पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे। क्योंकि मसीही हजरात के नजदीक, मौजूदा मसीही हजरात की मैं बात कर रहा हूँ, वो 25 दिसंबर को पैदा हुए, जो सर्दियों का मौसम है। और मैंने जो गुजारिशात की थी कुरान के हवाले से, उसके मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस मौसम में पैदा हुए थे जो कि खजूरों के पकने का मौसम है। और भी मुसलमान इसी नुक्ता के हामिल हैं। मैंने पिछले दिनों एक दोस्त जो हैं, जो पहले ईसाई थे और अब बफज़ल ताला इस्लाम कबूल कर चुके हैं, पाकिस्तान से हैं, मारूफ हैं, उन्होंने भी बयान किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खजूरों के पकने के मौसम में पैदा हुए थे। तो आप प्लीज अपना नुक्ता नजर बयान फरमाएंगे कि कब पैदा हुए थे। जी जनाब मीर लतीफ साहब, इस तरह के आपने मेरी सारी गुफ्तगू सुनी, ठीक है, बकौल आपके, लेकिन जो उस गुफ्तगू में मैंने मुद्दा और मकसद पेश किया था वो आखिरी मैसेज के अंदर था। शायद आपने वो नहीं सुना, या पूरी गुफ्तगू पर आपने जिस नुक्ते को मैं लेके चला हूँ उसको आपके ज़हन में नहीं आया। शायद सर ये है कि एक तो इसको खजूरों का मौसम कहना, या इस मौसम का तयन करना कौन सा मौसम था, क्योंकि कुरान ने मौसम नहीं बताया कहीं भी। तो इस मौसम का तयन करके किसी पे यूं इतराज करना, मैंने ये नुक्ता उठाया था कि ये कोई इसकी जरूरत नहीं है किसी के मामलात में मुदाखलत करने की, क्योंकि मौसम का तयन नहीं है, और ना ही मैंने मौसम का तयन किया है, और ना मैं इसका कायल हूं कि किसी मौसम का तयन किया जाए।
کیونکہ قرآن نے جو بیان کیا ہے، میں نے کھجوروں والی بات کو بھی تفصیلاً بیان کر دیا تھا کہ جو ہے یہ معجزاتی طور پہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھجوریں بے موسم لگی ہوں، اور پھر اس میں آگے اس کی وضاحت کے طور پہ میں نے اس پہ دلائل دیے تھے۔ محترم نعیم شوکت شیشی صاحب، میں نے اس وقت آخری کمنٹس میں بھی شاید بیان کر دیا تھا یہ بات کہ محترم بیر لطیف صاحب نے ٹوٹل معیار قرآن شریف کا رکھا تھا، اور آپ نے عباس صاحب کو کچھ شامل کیا تھا، کچھ ان کی روایتیں لی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن شریف کے لیے تو ہر ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ وہ ان چینجیبل ہے، اور اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہے۔ تو یہ جو باقی اب آپ نے بھی کہہ رہے ہیں معجزات، تو یہ ہمیں تو کم سے کم عجیب و غریب سا لگتا ہے کہ اب پھل بھی معجزے سے آنے لگے۔ بہرحال آپ دونوں حضرات گفتگو کر رہے ہیں تو سنتے ہیں، شکریہ۔ جی، تو پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے نقطہ نظر کے مطابق مسیحی حضرات جو یہ فرماتے ہیں کہ 25 دسمبر کو وہ پیدا ہوتی، یعنی سردیوں کا موسم تھا، موسم کا تعین تو 30 تاریخ پیدائش سے ہی ہوگا نا۔ اگر وہ تاریخ جو آ رہی ہے وہ سردیوں کی ہے تو کہیں گے ہم سردیوں میں پیدا ہوئے تھے۔ اور لوکا کے بیان کے مطابق وہ موسم تھا جب ان کی پیدائش ہوئی، جبکہ لوگ اپنے ریوڑ جانور وغیرہ جو ہیں وہ باہر رکھتے تھے، اور ظاہر ہے شدید سردی، دسمبر کی شدید سردی میں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اسی طرح تعین ہوتا ہے موسم کا، حالات کا جائزہ لے کر، واقعات کا جائزہ لے کر، بیانات کا جائزہ لے کر۔ اور قرآن کریم کے بیان کے مطابق جو میں نے پہلے عرض کیا ہے، دیگر مسلمان بھی اور میرا بھی نقطہ نظر یہی ہے کہ وہ کھجوروں کے پکنے کا موسم تھا، تو اس سے موسم کا تعین ہوتا ہے۔ بہرحال آپ پھر بتائیں گے کہ آپ کے نزدیک ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ یعنی تعین تو یہی کرنا ہے نا، ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ مسیحی حضرات کا جو یہ عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، نہ تاریخ میں، نہ ان کے کتابوں میں۔ اور قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم جو اہل کتاب میں آپس میں اختلافات ہیں اس کا حکم، ان کے لیے حکم بن کے فیصلہ کرنے کے لیے آیا ہے کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، کون ان میں سے صحیح ہے، کون غلط ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ پلیز بتائیں گے کہ آپ کے نزدیک پھر وہ کب پیدا ہوئے تھے؟ یعنی موسم کا تعین تو کرنا پڑے گا جب آپ کوئی تاریخ کوئی، تو یا جو بھی آپ کا نقطہ نظر ہے ان کی پیدائش کے سلسلہ میں پلیز بیان کیجیے۔ جناب امیر لطیف صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ کی جو اس میسج میں جو آپ نے بات کی ہے اس میں جو چیزیں مجھے سمجھ آئی ہیں وہ دو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وقت کا تعین یہ کیسے ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ یعنی جو چیز آپ کے میسج سمجھ آتی ہے کہ وقت کا تعین جو ہے وہ ضروری ہے، یعنی دوسری چیز یہ ہے کہ پھر اس وقت کا تعین کیسے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز آپ کے میسج میں آپ نے یہ کہا ہے کہ قرآن شریف نے یہ کہا ہے کہ ہم ان کے درمیان حکم بن کے آئے اختلاف کے درمیان۔ سر یہاں پہ میں سب سے پہلے تیسری چیز جو ہے اس کو پہلے بیان کروں گا، باقی کا بیان بعد میں کروں گا، اس کا جواب بعد میں دوں گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن نے، کیونکہ قرآن حکم ہے جو آپ نے بیان کیا، تو پھر قرآن نے وقت کا تعین صراحت اور نص کے ساتھ کیوں نہیں بیان کیا، ٹھیک ہے۔ اہل کتاب یہود اور نصارہ دونوں اہل کتاب ہیں، اہل کتاب کے درمیان اختلاف تھا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں یا نہیں، قرآن نے صراحت النص کے ساتھ بیان کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے خدا کے بیٹے ہیں یا نہیں، قرآن نے صراحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس مسئلے کو اگر یہ اس نوعیت کا ہوتا تو قرآن نے
اس کو بیان کرنا تھا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں قرآن نے اس کو کیوں نہیں بیان کیا. اس لیے کہ قرآن نے کہا اہل کتاب کے درمیان جو اختلاف ہے، جو آپ نے کہا، اس سے اختلاف سے مراد یہود اور نصارہ کا آپس کا اختلاف ہے. ان دونوں کا، ان دو گروہ کا ہم اس کے درمیان فیصلہ کریں گے. جو نصارہ کا آپس میں اختلاف ہے، نصارہ کا نصارہ سے اختلاف ہے، مثلا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق، تو اس کو قرآن نے نہیں بیان کیا. اور یہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ قرآن اس کا بیان کرتا اور اس کا تعین کرتا. اچھا، اب میں سب سے پہلی جو بات آپ نے کہی ہے، جو آپ کے میسج سے مجھے سمجھ آئی کہ شروع کی گفتگو سے، کہ وقت کا تعین، سر وقت کا تعین کوئی ضروری نہیں ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے. وہ عید منا رہے ہیں، وہ ان کا معاملہ ہے، مناتے نہیں. ان کی عید کے دن کا تعین کرنا مسلمانوں کے لیے کوئی ضروری نہیں. ٹھیک ہے. اگر تو اس کو ضروری ہوتا تو مجھے بتائیں، ان کی عید کے دن ہم نے تعین کرنے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے؟ بتائیں. نہیں. ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ان کو ایمان کی دعوت دے. ٹھیک ہے. اہل ایمان کے لیے تو مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے. اس لیے وقت کا تعین کوئی ضروری نہیں. آگے میں چلوں گا. دوسری بات کہ پھر وقت کا تعین ہوگا کیسے؟ ضروری نہیں ہے، تاہم اگر تعین کرنا پڑے تو آیات اور احادیث اور آثار صحابہ کو مد نظر رکھیں گے، مفسرین کے اقوال کو مد نظر رکھیں گے، تو پھر جو وقت کا سمجھ میں آئے گا جو کسی نے نظریہ رکھ لیا. ٹھیک ہے. لیکن وہ ایک یعنی امکانی ہے. ہر کسی کے نے جو بھی چاہیے ہے وہ اس کی صورت جو بیان کر رہا ہے وہ صورت امکانی ہے، یعنی یہ وقت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. قطعی نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں یہ قطعیت کے ساتھ نہیں بیان ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کسی حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ فلاں ہی وقت تھا، فلاں دن تھا. ٹھیک ہے. کوئی بھی نہیں ہے. اگر تو حدیث ہے تو آپ میرے سامنے لائیں، پھر میں مان لوں گا، ورنہ یہ امکانی چیز ہے. جی محترم چشتی صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کا یہ فرمانا کہ جو عیسائیوں کے آپس کے اختلافات ہیں، نصارہ کے آپس کے اختلافات، اس کا ذکر قرآن نے کیا، یہ آپ کی بات جو ہے وہ ماننے کے قابل نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ بعض عیسائی جو ہیں وہ حضرت مریم کی بھی پوجا کرتے ہیں. یہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا اختلاف نہیں ہے، یہ آپس میں عیسائیوں کا اختلاف ہے. بعض ان کی پوجا نہیں کرتے اور بعض ان کی پوجا کرتے ہیں اور اس کو مدر آف گاڈ کا لقب دیتے ہیں. تو یہ تو عیسائیوں کا اپنا اختلاف ہے. تو اس لیے آپ کا یہ فرمانا کہ اور بھی ہیں اختلافات عیسائیوں کے آپس میں جو جس کا قرآن نے فیصلہ کیا ہے. لیکن بہرحال میں اب آتا ہوں اس بات پہ کہ آپ نے جو یہ بیان حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کچھ بیانات دیے ہیں، باقی مفسرین کے حوالے سے بیانات دیے ہیں، تو آپ مجھے یہ پلیز فرمائیں گے کہ ان کو یہ خبر کہاں سے ملی کہ اس وقت موسم تو نہیں تھا کھجوروں کا، لیکن معجزانہ طور پر پکی کھجوریں جو ہیں وہ پکی پکائی وہاں سے اوپر سے گزری. درخت خشک تھا، میں نے بعض تفسیروں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ وہ درخت خشک تھا. ظاہر ہے میں آگے چلتا ہوں. ظاہر ہے کہ مفسرین جو ہیں یا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس وقت موجود نہیں تھے. ان کی یہ آنکھوں دیکھی گواہی نہیں ہے کہ وہ درخت خشک تھا یا سرسبز تھا. تو پھر ان کو یہ معلومات کہاں سے ملی؟ کیونکہ ہم اسی وجہ سے مسلمان جو ہیں اسی وجہ سے اناجیل کے بیان کو رد کرتے ہیں کہ یہ بیان کرنے والے چشمدید گواہ نہیں ہیں.
اس کا پلیز بتائیں گے کہ ان کو یہ معلومات کہاں سے ملی؟ جزاک اللہ۔ کہ اگر تو آپ نے ثابت کر دیا کہ وہ کھجوروں کا موسم نہیں تھا اور موجزانہ طور پر ایسا سب کچھ ہوا، تو پھر ظاہر ہے قرآن نے حکم کا رول ادا نہیں کیا۔ لیکن اگر آپ یہ ثابت نہ کر سکے اور یہ ثابت ہو گیا کہ سب کچھ نارمل ہی تھا، صرف موسم کھجوروں کے پکنے کا، تو اس کا مطلب ہے قرآن نے اپنا رول ادا کیا ہے۔ جی میر لطیف صاحب، آپ نے جو شروع میں میسج جو ہے آپ نے بات کی ہے کہ میں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کیا اس زمرے میں کہ یہ کھجوروں کا موسم نہیں تھا، ٹھیک ہے سر، میں نے ایک پورا اس پہ بیان کیا ہے کہ وہ کہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی، ٹھیک ہے، وہاں کا موسم کیا تھا، ٹھیک ہے، اس دن کے حوالے سے، کیونکہ وہ اس وقت پھر اس پہ گوگل کا بھی میں نے بتایا، موسم کا، ویدر کا، ساری چیزیں بیان کی۔ حضرت عباس کا قول جو میں نے پیش کیا نا سر، ان کا قول بھی آپ کی ولادت کے موسم کے حوالے سے میں نے نہیں پیش کیا سر، ٹھیک ہے، آپ اس نے اس گفتگو کو میرے خیال میں پورا نہیں سنا ہے، یا سنا ہے تو باتیں آپ کے ذہن سے نکل گئی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس موقع پہ میں نے ایک قول یہ بیان کیا کہ وادی بیت المقدس کے آخری حصے پر جگہ کے لحاظ سے۔ اچھا، دوسرا قول حضرت ابن عباس کا یہ بیان کیا کہ ولادت اور حمل کی مدت سب ایک ہی ساتھ ہو گیا، ٹھیک ہے، ہو گیا، یہ قول میں یعنی دوسری عورتوں کی طرح جو ہے 9 ماہ نہیں رہا، یہ حضرت عباس کا قول ہے۔ اس کے علاوہ 9 ماہ والا قول بھی میں نے پیش کیا، ٹھیک ہے، اور دوسرا 3 سات والا بھی پیش کیا، مختلف اقوال میں نے اس پہ پیش کیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آخری جو بات ہے کہ حضرت عباس سے کس نے کہا، کیونکہ صاف ظاہر ہے یہ اس وقت تو نہیں تھے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کا یہ بات ہے کہ حضرت عباس نے جو بات بیان کی ہے، آیا یہ ان کی ذاتی بات ہے یا انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، ٹھیک ہے، دو ہی تو ذرائع ہو سکتے ہیں اس بات کے، دو کہ جس سے انہوں نے بیان کیا، یا تو اپنی سوچ کے مطابق بیان کیا، ٹھیک ہے، یا پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، ٹھیک ہے۔ اب سر یہاں پہ بات یہ ہے کہ جہاں پہ حضرت عباس کا قول آتا ہے یا کسی صحابی کا قول آتا ہے اس بارے میں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ان لوگوں کا، تو پھر وہاں پہ امکانی بات ہو جاتی ہے، ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے سنا ہے، اس کا غالب امکان رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح روایت ہوتا ہے اس طرح نہیں بیان کیا، ٹھیک ہے، یعنی میں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، پیچھے اس کی جس طرح ہوتا ہے روایت میں، تو آگے جا کے صحابی کہتا ہے کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یعنی حضرت عباس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، لیکن پھر بھی وہاں پہ امکانی بات رہتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان اقوال میں نے کہیں نہیں یہ بیان کیا کہ انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اس میں یہ ہے کہ جب بات کمپلیٹ کر لیں آپ تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز کوئی نہ کوئی لکھ دیا کریں یا بتا دیا کریں کہ جی اب آپ جواب دیں، تو پھر میں اس وقت بولوں، یہ نہ ہو کہ آپ ریکارڈنگ کر رہے ہو اور میں بھی میسج ٹھوک دوں، تو یہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بات جو میں ایک اور آ جائے درمیان سے، تو کیونکہ ربط پھر گفتگو کا نہیں رہتا۔ جی محترم چشتی صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھی بات آپ نے کی جو آخر میں کی کہ
کو پتہ چلنا چاہیے کہ اب ختم ہو گیا، لیکن بعض کا کوئی بات ذہن میں بعد میں آ جاتی ہے، مختصر جیسے میں نے آخری آڈیو میں بیان کی ہے۔ تو بہرحال ایک بات تو آپ نے تسلیم کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سننے کا ان کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یہ بیان نہیں کیا کہ میں نے یہ خبر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنی ہے، کیونکہ یہ غائب کی خبر ہے، اور غائب کی خبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے غائب پر سوائے اپنے انبیاء کے کسی کو ظاہر نہیں کرتا، یعنی غالبہ عطا نہیں کرتا سوائے اپنے انبیاء۔ تو اگر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈاؤٹ فل ہے، اور قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہے لا ریب فیہ کہ قرآن کی باتوں میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو قرآن کی تفسیر بھی ایسی ہی قابل قبول ہو سکتی ہے جو شک و شبہ سے بالا ہو، کیونکہ تفسیر کا مراد یہ ہے کہ ہم قرآن کا مدعا بیان کر رہے ہیں، تفسیر کرنے والے قرآن کے مدعا کو بیان کرتے ہیں کھول کر، تو اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جتنے بھی مفسرین ہیں ان کی جو روایات ہیں ان کے بارے میں بزرگوں کے اقوال کیا ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحم اللہ علیہ اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں فرماتے ہیں، یہ ایک بڑی زبردست کتاب ہے، تمام علماء اسلام کے نزدیک ایک قرآنی علوم پر بہترین کتاب ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اس کے جلد دوم صفحہ 403، یہ اردو ترجمہ جو ہے میں اس کا صفحہ دے رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کا پایا جانا یہ سب سے بہترین ماخذ ہے، لیکن ضعیف اور موضوع روایت سے پرہیز لازم ہے، کیونکہ اس طرح کی بہت زیادہ روایتیں آئی ہیں۔ اسی واسطے امام احمد نے کہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحم اللہ تعالیٰ، امام احمد نے کہا ہے کہ 3 کتابیں ایسی ہیں جن کی کوئی اصل ہی نہیں، نمبر 1 مغازی، نمبر 2 ملاحم، اور نمبر 3 تفسیر۔ وہ کہتے ہیں تفسیروں میں جو روایات آئی ہیں ان کی، اور مغازی کی کتاب میں جو روایات آئی ہیں، اور ملاحم کی کتابوں میں جو روایات آئی ہیں وہ ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور آگے وہ فرماتے ہیں اور محقق لوگوں نے کہا ہے کہ اس قول سے امام کی روایت مراد یہ ہے کہ بیشتر صورتوں میں ان امور کی صحیح اور متصل سندیں نہیں پائی جاتی ہیں، ورنہ یوں تو اس کے متعلق اکثر صحیح روایتیں بھی آئی ہیں۔ آگے انہوں نے کچھ مثالیں دی ہیں۔ تو آگے محترم وہ فرماتے ہیں کہ تفسیر کے متعلق صحیح روایتیں فی الواقعی بہت کم ہیں، یہ فرما رہے ہیں امام جلال الدین سیوطی، اور آپ نے جتنی بھی روایتیں بیان کی ہیں وہ تفسیری روایتیں ہیں، تو ہم کیسے مان لیں جبکہ قرآن نے نہیں لکھا کہ کوئی معجزہ واقعہ ہوا تھا؟ تو آپ نے یہ زور دیا ہے کہ فلاں نے لکھا ہے وہ معجزانہ، فلاں نے لکھا ہے معجزانہ طور پر تھا، باقی بات جو ہے حمل والی اس کو بھی کلیئر ہونا چاہیے، 1 دن کا ہے یا 9 ماہ کا ہے۔ مطلب ایک خدا کا کلام جو ہے وہ تو کہتا ہے میں حکم ہو کے آیا ہوں، تو خدا کے کلام میں خود ہی اس طرح کی شبہات ہوں تو وہ حکم کا رول کیسے ادا کر سکتا ہے؟ بیان ختم ہوا ہے، پلیز آپ شروع کریں۔ میں یہ جی کا لفظ لکھ دیا کروں گا پلیز کہ میرا بیان ختم ہو گیا، میں نے ویسے تو کہہ دیا ہے لیکن آپ پڑھ بھی لیں۔ اچھا جناب میر لطیف صاحب، آپ نے ساری بات جو ہے نا ایک چیز جو دیکھی اپنے ذہن کے مطابق ساری اس میں ڈالنے کی
پھر اس کے کتنے میسج ہیں پورے اس پہ دلائل قائم کرنے کی کوشش کی ہے. خیر یعنی اتنے دلائل اگر نہ کر دے، ایک دو باتیں کہہ دیتے تو تب بھی میں نے اس کا جواب دینا تھا. سر پہلی چیز تو یہ ہے کہ تفسیری روایات جو ہوتی ہیں ان کے متعلق آپ نے سور زور اسی پہ لگا دیا نا. ٹھیک ہے، تو دیکھیں تفسیری روایات جو ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے کہا جی موضوع. سر عصر صحابی یہ بھی تفسیر اس سے لی جاتی ہے. ٹھیک ہے، عصر صحابی کو آپ کیسے موضوع کہیں گے؟ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اس پہ زور دیا اپنی گفتگو کے اندر کہ ہم اس چیز کا تعین جو ہے وہ قرآن پہ، کہ اگر یہ ہے تو پھر قرآن پہ یہ اعتراض ہے، قرآن کیسے حکم ہے. یعنی حکمیت قرآن پہ سوال آپ نے اٹھایا کہ آپ نے نہیں اٹھایا، مطلب یہ چیز نہ ہو تو حکمیت قرآن پہ اٹھ جائے گا سوال آپ کے بقول. سر وہ اصولی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، جن کو مان کر، جن کے ماننے کی وجہ سے وہ کافر ہوئے. ٹھیک ہے، وہ اصولی چیزیں تھیں، بنیادی تھی، جن کو انہوں نے ماننا تھا، ان کو اس میں انہوں نے غلطی کر دی، پھر اختلاف میں پڑ گئے. قرآن نے وہاں حکم کا کردار ادا کیا. ایسی باتوں پہ قرآن جو ہے ان کے درمیان حکم بنتا رہے جن کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا دوسری چیز جو آپ نے یہ کہی کہ بھئی قرآن کی حکمیت پہ سوال اٹھتا ہے، تو سر آپ پھر دکھائیں نا، صراط الناس سے دکھائیں. ٹھیک ہے، بقول آپ کی کہ اس کو تشنا چھوڑا گیا، یہ اتنا ضروری تھا. ٹھیک ہے، آپ زیادہ سمجھتے ہیں، سوال ہے. ٹھیک ہے، میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ اگر زیادہ سمجھتے ہیں تو پھر آپ سمجھائیں قرآن میں جو ہے پھر اس کو تشنا چھوڑا، حدیث میں بھی صراط کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، میرا اس دن بھی جو اعتراض تھا وہ آج بھی قائم ہے اپنی جگہ. میرا اس دن جو اعتراض تھا وہ یہ تھا سر کہ آپ نے بکریوں والی جو روایت لی، یا اس طرح وہ روایت لی کرسچنز کی، اختلافی چیزیں وہ کرسچنز کی اٹھائیں. سر اگر آپ نے اسلام کے ریگارڈنگ بیان کرنا تھا نا، تو پھر ساری چیزیں چاہے وہ ضعیف چیزیں ہیں یا یہ ہے، اس میں جانے کے بجائے آپ اس چیز کو دیکھتے نا. ٹھیک ہے، پیچھے آپ کہہ چکے کہ ان کی کتابیں حتمی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے کہ انہوں نے سنی نہیں ہے. ان کی کتابوں کے موضوع ہونا تو آپ بیان کر چکے نا تو پچھلے میسج میں. تو پھر اس سے کیوں آپ نے بکری والا حوالہ پکڑا؟ ٹھیک ہے، اگر آپ نے بکری والا ان چیزوں سے پکڑ لیا ہے موضوع، وہ تو موضوع آپ نے بیان کر دیا. میں نے جہاں پہ تفسیری روایات سے پکڑ لیا تو اتنی بڑی کیا ہو گئی اس میں نے اسلام کی ریگارڈنگ بیان کیا سر، کہ جو کچھ اسلامی کتابوں میں اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے. آپ نے نام اسلام کا لیا، ٹھیک ہے، قرآن کی آیات پڑھی، آگے تفسیر عیسائیوں کی کتابوں سے کر دی. یہ کرین انصاف نہیں ہے. محترم بات یہ ہے، میں سب سے جو آخری آپ کی ویڈیو ہے، آڈیو ہے، اس کا پہلے جواب دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا جی کہ آپ نے عیسائیوں کی کتابوں سے کیوں استنباط کیا. محترم اس لیے کہ میں اس گفتگو میں عیسائیوں سے مخاطب تھا، مسلمانوں سے مخاطب نہیں تھا. اور میں یہ بیان کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے جو ہے اس میں ان کی پیدائش کا واقعہ کس طرح بیان کیا ہے. تو جب میں عیسائیوں سے مخاطب ہوں تو ظاہر ہے قرآن کو تو وہ نہیں مانتے، اسلامی روایات کو تو وہ نہیں مانتے، تو میں ان کو انہی کی کتابوں سے بیان کروں گا کہ آپ کی اپنی کتابیں جو ہیں وہ بھی قرآن کی بیان کی تائید کر رہی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سردیوں کے موسم میں یعنی 25 دسمبر کو پیدا نہیں ہوئے تھے. تو جس سے گفتگو ہوتی ہے اس کے اپنے جو اعتقادات ہوتے ہیں ان کے مطابق ہی ان سے گفتگو ہوتی ہے. جب ایک مسلمان سے بات کروں گا تو مسلمانوں کے اعتقادات کے مطابق میں ان سے بات کروں، وہ کن کن چیزوں کو اتھینٹک مانتے ہیں.
جب کسی بریلوی سے بات کروں گا تو بریلویوں کی کتابیں سب پتہ چلے، جب اہل حدیث سے گفتگو کی تو اہل حدیث کی کتابوں سے دلائل دیے جائیں گے. تو اس لیے یہی اصول ہے اور ایسا ہی ہونا بھی چاہیے. محترم، قرآن کریم نے تو حکم جو ہے اس کا رول ادا کیا ہے، لیکن آپ لوگ اس بنا پر نہیں مانتے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ وہ اس موسم میں پیدا ہوئے تھے جب کھجوریں پکی ہوئی تھی، تو اس سے تعین ہو جاتا ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں کھجوریں جو ہیں بغیر موسم کے پکی ہوئی تھی. اسی لیے تو میں نے سوال کیا تھا کہ پھر آپ کے نزدیک وہ کس موسم میں پیدا ہوئے تھے، آپ نے اس کا کوئی تعین نہیں کیا. تو محترم، قرآن نے تو رول ادا کیا ہے. میں اب ہمارا آپس میں اختلاف یہ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں ان کا حمل جو ہے یعنی مدت حمل وہ بھی موجزانہ تھی، ایک دن صرف حمل رہا، اور کہیں آپ نے کہا کہ 9 ماہ کی بھی روایات ہیں. تو پھر یہ تو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کا اس میں کیا فیصلہ ہے، 9 ماہ والا ٹھیک ہے یا 1 ماہ والا ٹھیک ہے؟ دونوں تو ٹھیک نہیں ہو سکتے. دوسرا یہ آپ نے فرمایا کہ وہ جی اور جو ہیں کھجوریں جو ہیں موجزانہ طور پر پکی ہوئی تھی، یعنی موسم تو نہیں تھا، درخت خشک تھا. شاید آپ نے خشک لفظ نہ استعمال کیا ہو، لیکن میں نے تفسیروں میں پڑھا ہے، میں نے کہا یہ بھی ذکر کر دوں. اور کھجوریں پکی ہوئی تھی. تو اب آج ہمارا جو اختلاف ہے ہم اسی پہ بات کریں گے کہ یہ کیسے پتا چلا آپ کو یا ان مفسرین کو جن کی آپ نے روایتیں پیش کی ہیں کہ وہ موجزانہ طور پر کھجوریں پکی تھی. اسی کا پلیز آپ جواب دیں. میرا بیان ختم ہے، آپ پلیز جو فرمانا چاہیں فرمائیں. جناب میر لطیف صاحب، سر آپ نے اپنے استدلال کو بچانے کے لیے، ٹھیک ہے، جو اقوال صحابہ ہیں یعنی صحابی کے قول صحابی ہے اس پہ اعتراض اٹھا دیا. یعنی آپ کی جو تعویل ہے وہ قول صحابی سے زیادہ مقدم ہے. ٹھیک ہے سر، کھجور کا ان کو ملنا اس کا بیان ہے، ٹھیک ہے، لیکن موسم کا بیان آپ مجھے صراحت کے ساتھ دکھا دیں. ٹھیک ہے، یا اس کو صراحت الدلالہ بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے؟ ٹھیک ہے، پیچھے اس کے سیاق و سباق میں دیکھیں کہ کوئی چیز اس کے صراحت الدلالہ ہونے پہ بھی اگر کرے تو میں مان لوں گا، صراحت الدلالہ ہونے پہ بھی کوئی چیز ثبوت فراہم کرے تو میں مان لوں گا. ٹھیک ہے، صراحت النص دکھائیں یا صراحت الدلالہ دکھائیں اس کو. سر اس میں آپ دیکھیں آپ عیسائیوں سے گفتگو نہیں کر رہے تھے. یہ یہاں پہ آپ نے جو بات کی ہے یہ آپ کی بات قطعاً درست نہیں ہے. امیر فیصل صاحب کی طرف سے آپ کو یہ عنوان دیا گیا جو لکھا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق یعنی قرآن کا بیان یا اسلام کا بیان، اس طرح کا عنوان تھا. ٹھیک ہے، وہ عنوان یہ نہیں تھا کہ عیسائیوں کے ساتھ آپ کا جو بات ہے اس کو ثابت کریں یا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق جو بیان ہے تعین وقت کا میں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کے تعین میں قرآن کی تائید، ٹھیک ہے، عیسائی کتاب جو ہے انجیل کی تائید، ٹھیک ہے، انجیل کی تائید جو قرآن نے کی، یا اس طرح کا عنوان تو کوئی بھی نہیں تھا. سر عنوان یہ تھا کہ آپ نے اسلام کے مطابق، اور میں نے یہ اعتراض بھی اٹھایا تھا کہ کیونکہ آپ قادیانی ہیں، ہم آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے وہاں پہ یہ اعتراض بھی اٹھایا تھا کہ اسلام کے مطابق بات کرانی تھی تو ان سے نہیں کراؤ. ٹھیک ہے، بہرحال چونکہ ہم نہیں سمجھتے، آپ خود اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. وہ اعتراض کتنا تھا، کہاں تک تھا میرا، لیکن درست تھا غلط تھا وہ تو سننے والوں پہ ہے یا امیر فیصل صاحب پہ ہے، کیونکہ
انہوں نے تو ہر بندے کا جو دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم یہ ہیں اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر، قرآن کریم کا اگر نام لیا ہے تو پھر قرآن سے اس چیز کو بیان کریں، ورنہ پھر یہ کہیں کہ میں ان کی کتابوں سے ان کو ثبوت دے رہا ہوں، پھر قرآن کا نام نہ لیں. اب یہاں پہ جو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی بیت کے متعلق قرآن نے اس وقت ان کی حالت کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، قرآن نے جس صورت کو بیان کیا ہے میں اس کی طرف آؤں گا. تو جو میرا سوال ہے آپ پہ اس صورت میں صراط النص اور صراط الدلالہ کا تو وہ آپ اس کو ثابت کریں گے، میرا سوال ہے آپ سے. تو اس وقت آیت نمبر آپ آ جائیں 23 پہ، ٹھیک ہے، آیت نمبر 23 اور سورہ ہے قرآن شریف کی سورہ مریم، ٹھیک ہے، آیت نمبر 23 اس پہ آ جائیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں کہ پھر درد زا ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، کہنے لگی کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی. اور آگے 24ویں آیت کی طرف آئیں تو اس وقت، ٹھیک ہے، 24ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے اس وقت، اگلی میسج میں میں کرتا ہوں میسج نمبر، اور 24ویں آیت کے اندر خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ فرماتا ہے کہ اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے ان کو آواز دی. کس نے جی؟ فرشتے نے ان کو آواز دی، تمہارے رب نے تمہارے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا. تمہارے رب نے تمہارے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا. سر معجزے والی بات، میں اس پہ قرآن کی سے جو استدلال لیا گیا ہے، اگر اقوال کو چھوڑوں تو میں اس کی طرف آ رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ قرآن سے بھی استدلال ہو سکتا ہے. تو اس وقت فرشتے نے، حالانکہ وہاں چشمہ نہیں تھا، قرآن فرشتے نے آواز دی ہم نے چشمہ جاری کر دیا، اس سے یہ پتہ چلا کہ چشمہ نہیں تھا. آگے چلیں اگلی آیت کے اوپر، تو اس میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہے، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تازہ کھجوریں گریں گی. کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تازہ کھجوریں گریں گی. ٹھیک ہے، اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ ربط پیدا کریں تو تب بھی، یعنی یہ دونوں چیزیں معجزاتی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح چشمے کا نکلنا معجزاتی ہے، یہاں پہ بھی یہ معجزاتی بیان ہے. اب اس کی تائید کے لیے تفسیری جو اقوال تھے وہ میں نے پیش کیے تھے. ٹھیک ہے، تائید کے لیے سر آپ نے جو استدلال کیا، آپ نے اس کی تائید کے لیے عیسائی کتابوں کا حوالہ پیش کیا. ٹھیک ہے، عیسائی کتابوں کا حوالہ پیش کیا ہے. ٹھیک ہے، اور وقت کے تعین کے لیے آپ نے اس کو کیا. اچھا، مدت حمل تو خیر اس میں تو بات ہی نہیں. ٹھیک ہے، مدت حمل کا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، 9 ماہ ہو یا، ٹھیک ہے، اگر سے قرآن نے پیچھے ان کے وضع عمل کی مدت کا کہیں تعین کیا ہو تو پھر سوال اٹھتا ہے سر یہاں پہ بھی آپ عیسائی کتابوں کو لینا چاہتے ہیں،
یہاں پہ بھی آپ عیسائی کتابوں کو لینا چاہتے ہیں، مدت حمل، وضع حمل کا وقت تعین دکھائیں، پھر میں آپ کو ساتھ اتنی ضروری ہے، ساتھ کا تعین، تو قرآن میں تعین کا وقت دکھائیں، ٹھیک ہے۔ اب میں نے جو سوالات آپ پہ چھوڑے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وقت جو ہے صراط النص یا صراط الدلالہ سے دکھائے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری چیز کہ آپ نے جو تائید نظریہ پیش کیا ہے، تائیدن اس پہ جو ہے یا تو احادیث پیش کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ پچھلے میسیجز میں اقوال کا کر چکے کہ اقوال نہیں پیش ہو سکتے کیونکہ وہ موضوع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا تو احادیث سے صحیح پیش کریں، ٹھیک ہے، اس کی تائید میں صراط الناس کے لیے یا صراط الدلالہ کے لیے اس کے لیے کچھ چیز پیش کریں سر۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وضع حمل کی مدت کی بات اگر ضروری ہے، جو حمل ہے ان کے حمل کی مدت جو ہے کتنے عرصہ ان کے پیٹ میں حمل رہا، عیسیٰ علیہ السلام کتنے عرصہ پیٹ کی ماں کے پیٹ میں حمل رہے، اس کے لیے اگر اس کی مدت کا تعین ضروری ہے بقول آپ کے، آپ نے کہا جی یہ بھی ہو جانا چاہیے، تو یہ اگر قرآن کے مطابق ضروری ہے تو پھر وضع عمل کا مقررہ وقت جو ہے عمل کب وضع ہوا، ٹھیک ہے، پہلے وہ دکھائیں۔ اگر یہ اس کے ساتھ ٹیلی نہیں کرتا ہوگا تو میں ان سارے اقوال کو چھوڑ دوں گا اور اپنے پچھلے نظریے سے رجوع کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ وضع عمل کا کوئی صراط کے ساتھ وقت دکھائیں، ٹھیک ہے، یہ دوسرا سوال ہے میرا، ان کے جواب دے دیں پلیز۔ جی محترم، بات یہ ہے کہ وضع حمل کی تو آپ نے بات کی تھی، آپ نے دونوں روایات بیان کی ہیں، بعض کہتے ہیں 9 مہینے تھا، بعض کہتے ہیں 1 دن تھا، تو آپ نے شروع کیا، اب اعتراض مجھ پہ کر رہے ہیں جی، میں نے تو آپ کی بات لے کر بیان کی ہے۔ باقی رہا بات، قرآن کریم میں واضح طور پر لکھا ہے کہ عورت جو ہے اس کا جو حمل کی مدت کیا ہے، دودھ پلانے کی مدت کیا ہے، اگر آپ کے علم میں نہ ہو تو میں آپ کو حوالہ دے دوں گا۔ دوسری بات یہ ہے، باقی آپ نے موسم فرمایا ہے کہ قرآن کریم تو تعین کر رہا ہے موسم کا کہ اس وقت کھجوروں کے پکنے کا موسم تھا، آپ قرآن کریم کے تعین کو اس طرح شبہات میں ڈال رہے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ موجزانہ طور پر تھی۔ بھائی کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ موجزانہ طور پر تھی؟ جو آپ حوالے پیش کرتے ہیں کیا وہ لوگ اس وقت موقع پر موجود تھے؟ میں نے یہ سوال اٹھایا ہے، آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جب موجود نہیں تھے تو پھر ان کو کہاں سے ملی؟ محترم جو ہے نا، ہو سکتا ہے، اس سے بات نہیں چلے گی، آپ نے معین طور پر بتانا ہے کہ ان کو یہ خبر کہاں سے ملی۔ باقی رہی یہ بات کہ آپ بار بار مجھ پر الزام لگا رہے ہیں جی میں صحابہ کے قول پر اعتراض کر رہا ہوں، محترم میں نہیں اعتراض کر رہا، میں نے تو حوالے پیش کیے ہیں امام جلال الدین سیوطی کے، امام احمد کے، انہوں نے فرمایا ہے کہ مفسرین جو تفسیر کے سلسلہ میں روایات ملتی ہیں یہ قابل قبول نہیں ہیں، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ رد کرنے کے قابل ہیں، موضوع ہیں، وہ فرما رہے ہیں، میں تو نہیں فرما رہا، آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، الزام لگانا تو پھر ان پر لگائیں جنہوں نے فرمایا، تو پڑھ کے حوالہ دیا ہے باقاعدہ کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہے، امام جلال الدین سیوطی نے یہ لکھا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرشتہ نے کہا جی نیچے اللہ تعالیٰ نے فرشتہ جاری کر دیا ہے، تو چشمے جو ہیں وہ اللہ ہی جاری کرتا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اسی وقت جاری کر دیا تھا، پہلے سے جاری نہیں تھا، وہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ موجزانہ طور پر پکی تھی، کھجوروں کا موسم نہیں تھا؟ خدا تعالیٰ نے تو بیان کیا ہے کھجوروں کا ذکر کر کے کہ وہ کھجوروں کا موسم تھا اور اس علاقہ میں پیدائش ہوگی جہاں عام طور پر کھجوریں ہوتی ہیں، اور وہ چشمہ بھی جاری تھا۔ یہ بیان کیا ہے کہ وہ شدید سردی کا موسم نہیں تھا، کیونکہ شدید سردی میں تو چشمے جو ہیں وہ
جم جاتے ہیں تو خدا کہہ رہا ہے کہ خود بھی جو ہے وہ اپنا منہ ہاتھ دھو، صفائی کرو، اور بچے کو بھی اس میں بچے کی بھی صفائی کرو. تو اس کا مطلب ہے وہ پانی تھا اور موسم وہی تھا جو کھجوروں کے پکنے کا. دو دلیلیں قرآن نے دی ہیں، ایک چشمہ اور ایک کھجوریں، کہ موسم کا تعین ہو جاتا ہے کہ کھجوروں کے پکنے کا موسم تھا اور سردی کا موسم نہیں تھا جیسا کہ عیسائیوں کا کہتا ہے. کہ آپ کا محترم یہ فرمانا کہ جی اس کا موضوع یہ نہیں تھا، آپ کے شاید علم میں نہیں ہے پوری بات. اس سے چند روز پہلے، ایک دو دن یا ایک ہفتہ پہلے، مسیحی حضرات نے اپنا نقطہ نظر بیان فرمایا تھا، اور مجھے ارشاد ہوا تھا محترم امیر فیصل صاحب کا، آپ گواہی لے سکتے ہیں ان کی، ان سے ابھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیا میں بیان اسی طرح صحیح کر رہا ہوں یا غلط، کہ مسیحی حضرات نے یہ بیان کیا ہے آپ جو ہے وہ اسلام کا نقطہ نظر بیان کریں اس سلسلہ. تو میں نے قرآن کریم سے وہ نقطہ نظر بیان کیا تھا. لیکن آپ نے محترم یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ کھجوریں پکنے کا موسم نہیں تھا، کیونکہ آپ فرما رہے ہیں کھجوریں موجزانہ طور پر پک گئی تھی. کہاں لکھا ہوا ہے کہ کھجوریں موجزانہ طور پر پک گئی تھی؟ دوسری بات یہ ہے، میں دوبارہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کے اقوال کو یا تابعین کے اقوال کو میں نہیں رد کر رہا، بزرگ رد کر رہے ہیں، امام جلال الدین سیوطی، امام احمد رد کر رہے ہیں. آپ نے یہ بات بتانی ہے کہ جو انہوں نے فرمایا ہے کہ موجزانہ طور پر پاکے تھے، کیا وہ وہاں موجود تھے اس وقت؟ ان کو کہاں سے اطلاع ملی؟ یہی تو میرا سوال ہے جس کا آپ نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا. کیا وہ نبی تھے؟ کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی یا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی؟ اگر نہیں دی تھی تو ہم کیسے مان لیں کہ یہ واقعی ان کا قول ہے؟ اصل اعتراض اس پر نہیں ہوتا کہ یہ صحابی کے قول کو رد کیا جا رہا ہے، اصل ہوتا ہے کہ جو رد کرتے ہیں وہ اس بنا پر رد کرتے ہیں کہ یہ صحابی کا قول ہو سکتا ہی نہیں، کیونکہ صحابی وہ بات بیان نہیں کر سکتے جو کہ انہوں نے خود نہ دیکھی ہو، یا انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ سنی ہو، یا اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان کو نہ بتائی ہو اپنی طرف سے، تو وہ بات نہیں بیان کر سکتے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. آج محترم میر لطیف صاحب اور محترم نعیم شوکت چشتی صاحب کی بات چیت سیٹلڈ کرائی گئی تھی تاکہ یہ مسئلہ حل ہو کہ آخر دونوں میں اختلاف یا ڈفرینسز آ کہاں رہے ہیں. محترم میر لطیف صاحب نے وہ کھجوروں کے پکنے کا موسم بتایا تھا. ان شارٹ محترم نعیم شوکت چشتی صاحب نے اس بات کو مانا تو تھا، بٹ یہ بھی کہا تھا کہ یہ معجزہ ہوتا ہے، اور یہی میں نے سوال آج ان سے کیا تھا، بٹ یہی بات آج تک بھی سیٹلڈ نہیں ہو سکی. تو یہ کیونکہ گفتگو انٹرسٹنگ ہو گئی ہے اور کافی نالجیبل ہے، بٹ اٹ نیڈس ٹائم. لگ بھگ 1 گھنٹہ 15 منٹ کے لگ بھگ ہو گئے ہیں گفتگو کو شروع ہوئے. ہم نے مناسب یہی سمجھا کہ اس سیشن کو ہم اگلے سیشن تک کے لیے ملتوی کرتے ہیں انشاءاللہ. تو نیکسٹ سیشن میں نعیم شوکت چشتی صاحب کی طرف سے جوابات آئیں گے اور یہ بات انشاءاللہ کنکلوژن تک پہنچے گی. دونوں کا بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ بہت ہی اچھی جو ہے وہ انداز ہے آپ کا گفتگو کا، جیسا کہ میں پہلے بھی آج اس کا اعتراف، اور پہلے بھی مجھے اس کا پتہ ہے آپ کا کہ بڑا ادب کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ بڑی اچھی تربیت ہے والدین کی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ قائم رکھے اور انہیں اللہ تعالیٰ اس کی اجر اور ثواب عطا فرمائے، آمین، میری دعا ہے. اور دوسرے بھی اس چیز سے سیکھیں، آپ کے وجود کا ادھر ہونا اور اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کریں. اختلاف ہونا ایک الگ چیز ہے، وہ کسی بھی بات پر ہو سکتا ہے،
लेकिन गुफ्तगू के दौरान वही तरीका अपनाना जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, ये बहुत जरूरी है। तो इसके बावजूद भी इख्तलाफ जो है वो उम्मत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि रहमत ही है। और गुफ्तगू मैंने आप दोनों भाइयों की सुनी है, आप दोनों बुजुर्गान की मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आपकी भी जो अंदाज है आपका वो किसी बुजुर्ग से कम नहीं, इसको ऐसे कॉम्प्लीमेंट लेना। मोहतरम चीची साहब, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। माशाल्लाह अच्छी गुफ्तगू हुई, उम्मीद है इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे तबादला ख्याल होता रहेगा। और ये बड़ा ही अच्छा प्यारा मौजू है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। इस ग्रुप में जितने भी दूसरे दीगर मेरे जैसे कोई सादा लोग मौजूद हैं तो उनको बहुत इससे फायदा होगा। लेकिन एक बात जो मेरी समझ में आई है, ये नहीं कि इससे मुझे कोई मेरे उसमें फर्क पड़ जाएगा, अहमदी होने में या आपके कोई चिश्ती होने में फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है। पता क्या, आपने खुद जो कुरान करीम की आयत पेश की है, मैं उस पर भी आज इंशाल्लाह मैं भी गौर करूंगा, और हम सबको करना चाहिए। दूसरे भी जो लोग हैं मैं उनको भी कहूंगा कि कम से कम वो इन आयात पर गौर फरमाएं। जैसे आपने वो नहर बहने का नीचे से कहा कि बह जाए, तो इससे साबित तो दार में यही हो रहा है कि वो मौसम जो है वो गर्मियों का ही था, और साथ में खजूर के पकने का। देखिए इलाका भी खजूरों वाला, खजूर के अलावा कोई ऐसी बात नहीं है। सेब भी हो सकता था, सर्दियों में सेब होता है तो सेब भी हो सकता था। तो मौजज़ा उधर कोई लिखा नहीं है ऐसा, वो वाकया पूरा एक बयान हो रहा है। सूरह मरियम आपने बताया है, मैं इंशाल्लाह जाके मजीद भी इस पे कोशिश करता हूँ। बहरहाल आपने गुफ्तगू जो है वो बड़े अच्छे आला अखलाक के साथ की है, इसका मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और मैं दूसरों को चाहता हूँ कि वो भी रोल मॉडल बने, हमारे जितने भी दूसरे भाई हैं वो देखें आपको रोल मॉडल बनाए, तो बड़ा मजा आया जी। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आप हमारे तो बुजुर्ग हैं लेकिन उन्होंने भी बहुत ही अच्छी गुफ्तगू की है, और माशाल्लाह आपका तो पहले ही गर्विदा हूँ मैं, और आपने बेशुमार हमारे जो मसीही बहन भाई हैं उनके भी एतराज़ात के हम जवाब देते रहते हैं। तो चैनल पर भी ये वीडियोस अपलोड हैं। तो दोस्त, बहरहाल यही अंदाज होना चाहिए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो उम्मती बात करें। तो इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन ग्रुप जरा जल्दी खोल दिया है मीर फैसल साहब ने, इसका मुझे रहेगा थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों को शिकायत है, ऐसा नहीं है। असल में जनरली हम लोग 1 घंटे का प्रोग्राम रह रहे हैं और इसमें 1 घंटा 15 मिनट हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि वीडियोस वगैरह भी तैयार होती है, काफी मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है एक प्रोग्राम लेने में। तो इंशाल्लाह हमारी मजबूरी भी समझा कीजिएगा। इस प्रोग्राम के तहत ही इसी मौजू पर अभी पेंडिंग रहा, इंशाल्लाह हम गुफ्तगू को मुकम्मल करवाएंगे, जारी व सारी करवाएंगे। हमें 1 सेशन लेना पड़े, 2 लेने पड़े, 4 लेने पड़े, पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। ये काम है मैनेजमेंट ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।